कारास ने अपना सर झुका लिया। वो बोला तो उसका लहजा नर्म और हमवार नहीं था। देखिए, उसे आसेब आया हो, शैतान हलूल कर गया हो या दिमागी मर्ज हो, मैं जहां तक मुझसे बन पड़ेगा उसकी मदद करूंगा, लेकिन मुझे हकीकत मालूम होनी चाहिए, एक एक तफसील। ये खुद रिगान के लिए बहुत ज्यादा अहम और जरूरी है। इस वक्त तो मैं अंधेरे में टामक टोइयां मार रहा हूँ। तो अब क्यों ना हम गुसल खाने से निकलकर नीचे जाएं और इत्मीनान से बैठकर बातें करें। उसने घूमकर क्रिस को सहारा देने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। आइए, मुझे कॉफी की तलब है, वो बोला। और मुझे शराब की। कार्ल और शेरोन रेगान के पास बैठे हुए थे और कारास और क्रिस मुताला गाह में थे। क्रिस सोफे पर बैठी हुई थी और कारास आतिशदान के करीब एक कुर्सी में बैठा हुआ था। क्रिस अपनी बेटी के मर्ज की दास्तान बयान कर रही थी, हालांकि उसने बैरके वाला वाकया कसदन हज़फ कर दिया था। कारास गौर से सुन रहा था। कभी कभार वो कोई सवाल पूछ लेता, कभी सर हिला देता और कभी उसके माथे पर सिलवटें उभर आती। क्रिस ने एतराफ़ किया कि इब्तदा में वो भूत निकालने को एक किस्म का इलाज ही समझ रही थी। अब मैं कुछ नहीं कह सकती, कुछ नहीं जानती, उसने सर हिलाकर कहा। कुछ नहीं कह सकती। उसने उदास पादरी की तरफ देखा। आपका क्या ख्याल है, फादर? नफरत और हिकारत, किसी जुर्म के एहसास की वजह से, लेकिन दोहरी शख्सियत के साथ। बस फादर, ये बकवास मैं डॉक्टरों से सुन चुकी हूँ। जो कुछ आपने देखा है उसके बाद ताज्जुब है कि आप भी ऐसी अहमकाना बात कह रहे हैं। नफसियाती और दिमागी अमराज के अस्पताल में जितने मरीज मैंने देखे हैं, उतने आपने देखे होते तो आप भी वही कहती जो मैंने कहा है। कारास ने कहा। हाँ, तो अब आसेब का आना या शैतान का हलोल करना, चलिए हम मानने लेते हैं कि ये जिंदगी की एक हकीकत है। लेकिन आपकी बेटी ये नहीं कहती कि वो आसेब है, प्रेत है। वो तो मिस्र है कि वो खुद शैतान है। और ये ऐसा ही है जैसे कि कोई कहे कि मैं नेपोलियन बोनापार्ट हूँ। समझ में आया आपकी? तो फिर खटखट की उन आवाज़ों और दूसरी चीज़ों के मुतालिक आप क्या कहते हैं? मैंने ऐसी कोई आवाज़ें नहीं सुनी। बैरनगर के अस्पताल में डॉक्टरों ने सुनी थी, फादर। चुनाचे ये आवाज़ें सिर्फ यहीं इस घर में ही नहीं हैं। लेकिन उनको समझने के लिए हमें शैतान की ज़रूरत नहीं। तो आप समझाइए। साइकोकिनासिस? क्या? आपने कम से कम सुना तो होगा कि बाज रूहें खटखटाने से अपनी आमद का ऐलान करती हैं। भूत जो घर की चीजें, बर्तन वगैरह फेंक देते हैं। कारास ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, ये कोई गैर मामूली बात नहीं है और अमूमन गैर मामूली तौर पर जज्बाती बालिगों के इर्द गिर्द ये बातें होती हैं। कोई बातनी दिमागी तनाव कभी कभी किसी अनजानी कुवत को महमीज कर देता है, जो बज़ाहिर काफ़ी फासले से चीज़ों को अपनी जगह से हटा देती है। इसमें कोई माफूकुल फितरत बात नहीं होती। मसलन रिगान की गैर मामूली कुवत जिस्मानी, एक किस्म के दिमागी मर्ज में यह बात आम है। आप इसे मादे पर कुवत इरादी का गलबा कह लीजिए, मैं तो इसे पुरस्रार कहूंगी। बहरहाल ये अजीब अमल आसेब आने के बगैर भी हो सकता है। कमाल है, क्रिस ने सर हिलाकर कहा। कमाल है, मैं एक लामजहब बेदीन औरत हूँ। आप एक दीनदार पादरी हैं और किसी भी अजीबो गरीब बात या वाक़े की तशरीह का कारास ने कहा, हमेशा सीधी और आसान होती है, जो सारे इसरार पर से पर्दा उठाकर हकीकत को जाहिर कर देती है। चलो, मैं बेवकूफ़ हूँ, क्रिस ने कहा, लेकिन ये कि किसी की खोपड़ी कोई अनजानी सिंक तश्तरियां छत की तरफ उछाल देती है, आपने मुझसे कुछ नहीं कहा। तो क्या है ये? खुदा के लिए कोई बताए मुझे कि क्या है ये? दरअसल अब तक हम ये समझे नहीं। ये दोहरी शख्सियत क्या है, फादर? आप क्या कह रहे हैं? मैं सुन रही हूँ। क्या है ये? मैं क्या हकीकत में इतनी गधी हूँ? आप ये बात मुझे आसान अल्फाज में इस तरह समझाएंगे कि मेरी समझ में आ सके। क्रिस की सुर्ख आंखों में उलझन थी, वहशत थी, उदासी थी और इल्तजा थी। देखिए मिसेस मैकनेल, दुनिया में एक शख्स भी ऐसा नहीं है जो ये बात समझने का दावा कर सके। कारास ने नरमी से उसे समझाया। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि ऐसा होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, कोई नहीं जानता। उसके मुतालिक जो शख्स भी जो कुछ भी और जितना कुछ भी कहता है, वो उसका अपना अंदाज या नजरिया होता है। लेकिन आप इसे इस तरह समझें, इंसानी दिमाग में 17 अरब जर्रात या खाने हैं। क्रिस आगे की तरफ झुक गई। अब उनमें उनका हर खाना 100 लाख पैगामात एक सेकंड में भेजता है। ये पैगामात वो सनसनी खेजियां हैं जो आपके जिस्म पर बमबारी करती हैं। वो उन पैगामात की सिर्फ तकमील ही नहीं करते, बल्कि उन्हें ऐसी तरतीब से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ रवाना करते हैं कि इतने अरब पैगामात ना तो आपस में कहीं टकराते हैं और ना ही उनकी तकरार होती है।
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رابطے کے بغیر وہ ایسا کس طرح کر سکتے ہیں؟ بظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں کر سکتے، چنانچہ ظاہر ہوا کہ ان میں سے ہر ایک خانے کا اپنا شعور ہے۔ اچھا، اب فرض کیجئے کہ انسان کا جسم ایک زبردست بحری جہاز ہے اور آپ کے یہ تمام دماغی خانے اس کا عملہ ہے۔ اب ان میں ان کا ایک خانہ سب سے الگ اور بلند مقام پر ہے، یہ کپتان ہے۔ لیکن یہ کپتان پوری طرح سے جانتا نہیں کہ نیچے عرشے پر اس کا عملہ کیا کر رہا ہے۔ وہ تو صرف اتنا جانتا ہے کہ جہاز سیدھا سیدھا اور آسانی سے چل رہا ہے، اور یہ کہ ہر کام اطمینان بخش طور سے ہو رہا ہے۔ اچھا، اب کپتان آپ ہیں، یہ آپ کا بیدار شعور ہے، اور دوہری شخصیت میں کیا ہوتا ہے؟ شاید یہ ہوتا ہے کہ ایک خانہ ایک دم سے اچک کر جہاز کے بلند عرشے پر پہنچ جاتا ہے اور جہاز پر قبضہ کر لیتا ہے اور عملے کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ بغاوت کرتا ہے۔ تو اب آیا آپ کی سمجھ میں؟ کرس پلک جھپکے بغیر کاراس کی صورت تک رہی تھی۔ فادر، یہ سب کچھ اتنا بعید از فہم ہے کہ اس کے مقابلے میں شیطان کے وجود اور اس کی قوتوں میں یقین کر لینا آسان ہے۔ دیکھیے، نہیں آپ دیکھیے، میں ان سارے مفروضوں، نظریوں اور بکواس کے متعلق کچھ نہیں جانتی، اس نے مدھم لیکن پر یقین آواز میں کہا۔ لیکن ایک بات ضرور کہوں گی فادر، آپ مجھے ریگان کو اسی طرح دکھا دیں، اسی کی جیسی، ویسا ہی چہرہ، ویسا ہی ناک نقشہ، ویسی ہی آواز۔ اس کے باوجود ایک سیکنڈ میں پہچان لوں گی کہ یہ ریگان نہیں ہے، حقیقت میں نہیں ہے۔ ہاں، یہ میں جان لوں گی، میرا دل، میرا دماغ، میری کوکھ جان لے گی کہ یہ ریگان نہیں ہے، وہ نہیں ہے جس نے میری کوکھ سے جنم لیا ہے۔ اور میں قسم کھا کر کہتی ہوں فادر کہ اوپر کمرے میں جو بلا ہے وہ میری بیٹی نہیں ہے، یہ میں جانتی ہوں، یقینی طور سے جانتی ہوں۔ وہ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، اس کا چہرہ سفید ہو رہا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا کیا جائے؟ اس نے چیلنج کیا۔ آپ کہیے کہ آپ یقین سے کہتے ہیں کہ اسے کچھ نہیں ہوا ہے، کہیے کہ اس کے دماغ میں کوئی خرابی ہے، کہیے کہ اس کا آسیب نکالنے کی ضرورت نہیں، کہیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کہیے، کہیے بھی، اور پھر بتائیے کہ اب کیا کیا جائے۔ چند بے چین لمحوں تک کاراس خاموش رہا، پھر اس نے کہا، سچ تو یہ ہے کہ دنیا میں بہت کم ایسی چیزیں اور باتیں ہیں جن کی حقیقت سے میں واقف ہوں۔ اس نے سر جھکا لیا، وہ کچھ سوچ رہا تھا، وہ کرسی میں دبک سا گیا تھا، اور ایک بار پھر اس نے کہا، ریگان کی آواز بیٹھی ہوئی، غرائی ہوئی سی اور گونجدار ہے، یا تھی کبھی؟ نہیں، اس کے برخلاف ہلکی اور باریک سی ہے۔ آپ کے خیال میں اس کا دماغ قبل از وقت نشوونما یافتہ ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ آپ اس کے آئی کیو سے واقف ہیں؟ غیر معمولی نہیں ہے۔ اس کا مطالعہ نانسی ڈریو اور کامک کی کتابوں تک محدود ہے، اور اس کے بولنے کا انداز، میرا مطلب ہے موجودہ، پہلے اور عام انداز سے کس حد تک مختلف ہے؟ پوری طرح سے۔ جو الفاظ وہ اب استعمال کر رہی ہے وہ اس نے پہلے کبھی استعمال نہیں کیے۔ میں الفاظ کے متعلق نہیں پوچھ رہا، انداز کے متعلق پوچھ رہا ہوں۔ انداز، جس طرح وہ الفاظ کو یکے بعد دیگرے رکھتی اور جوڑتی ہے۔ میں سمجھی نہیں کہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں۔ آپ کے پاس اس کے لکھے ہوئے خطوط ہیں؟ اس کا کوئی مضمون، اس کی آواز اگر ریکارڈ کی ہو تو؟ جی ہاں، ٹیپ ہے۔ وہ اپنے والد کے لیے ایک پیغام خود ہی ٹیپ کر رہی تھی جو وہ انہیں بطور اپنے خط کے بھیجنا چاہتی تھی لیکن مکمل نہ کر سکی۔ آپ کو چاہیے وہ ٹیپ؟ جی ہاں، اور مجھے اس کا میڈیکل ریکارڈ بھی چاہیے، خصوصاً بیرنگر ہسپتال کی فائل۔ دیکھیے فادر، میں ان سب باتوں سے جانتا ہوں، لیکن یہ ساری رپورٹیں میں خود دیکھنا چاہوں گا۔ تو آپ اب بھی آسیب یا شیطان نکالنے کی رسم ادا کرنے کے خلاف ہیں؟ میں آپ کی بیٹی کو فائدہ پہنچانے کے بجائے اور بھی زیادہ نقصان پہنچانے کے خلاف ہوں۔ لیکن اس وقت آپ ایک ٹھیٹھ ماہر نفسیات کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں، ہے نا؟ نہیں، اس وقت میں ایک پادری کی حیثیت سے بھی بات کر رہا ہوں۔ اگر مجھے دارالمجالس کے دفتر میں جہاں بھی جانا پڑے، بھوت نکالنے کی اجازت حاصل کرنے جانا پڑے، تو مجھے انہیں باور کروانا پڑے گا کہ آپ کی بیٹی کا مسئلہ محض نفسیاتی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد مجھے ایسے ثبوت کی ضرورت ہوگی جسے کلیا آسیب یا شیطان کے آنے کے متعلق تسلیم کرے۔ مثال کے طور پر کیسا ثبوت؟ یہ میں فی الحال نہیں جانتا، یہ ثبوت مجھے تلاش کرنا ہے۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میرا تو خیال تھا کہ آپ اس قسم کے معاملات میں ماہر ہیں۔ آسیب کے حلول کرنے کے متعلق اس وقت آپ اکثر پادریوں سے زیادہ جانتی ہیں۔ اس عرصے میں آپ بیرنگر کے ریکارڈ کب تک منگوا سکتی ہیں؟ اگر ضرورت ہوئی تو ہوائی جہاز چارٹ کر لوں گی۔ اور وہ ٹیپ؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، جاتی ہوں اسی وقت، شاید مل جائے۔ ایک بات اور، کاراس نے کہا۔ وہ جاتے جاتے اس کی کرسی کے قریب ٹھہر گئی۔
ایک کتاب کا ذکر کیا تھا آپ نے جس میں آصف وغیرہ کے آنے کے متعلق ایک باب ہے۔ یاد ہے آپ کو کہ بیمار ہونے سے پہلے ریگان نے یہ باب پڑھا ہو؟ وہ اپنے دانتوں پر شہادت کی انگلی سجا کر سوچنے لگی۔ یاد آ رہا ہے کہ یہ مصیبت آنے سے پہلے وہ کچھ پڑھ رہی تھی۔ یقین سے نہیں کہہ سکتی لیکن اس نے پڑھا تھا کچھ۔ میں وہ کتاب دیکھنا چاہوں گا۔ دے سکتی ہیں آپ مجھے؟ آپ ہی کی لائبریری کی ہے اور واپسی کی تاریخ کب کی گزر چکی ہے؟ لیے آتی ہوں۔ وہ مطالعہ گاہ سے باہر جانے لگی۔ ٹیپ شاید تہہ خانے میں ہے، دیکھتی ہوں جا کر، اور ابھی آئی۔ کاراس نے کھوئے ہوئے انداز میں سر ہلایا۔ وہ بیٹھا قالین کی طرف دیکھتا رہا، اٹھا، ڈیوڑی میں آیا اور اندھیرے میں بے حرکت کھڑا رہا۔ ریگان کے کمرے میں سے سور کے غرانے کی، لومڑی کے چیخنے کی، ہچکیوں کی اور پھنکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ او، آپ یہاں ہیں؟ میں آپ کو مطالعہ گاہ میں تلاش کر رہی تھی۔ کاراس اس کی طرف گھوم گیا۔ کرس لائٹ جلا رہی تھی۔ جا رہے ہیں آپ؟ کرس اس کی طرف بڑھی۔ کتاب اور ٹیپ اس کے ہاتھ میں تھی۔ کل کے لیے مجھے لیکچر تیار کرنا ہے۔ اچھا، کہاں؟ میڈیکل سکول میں۔ اس نے کتاب اور ٹیپ کرس کے ہاتھ میں سے لے لیا۔ کل سپہر یا شام کو کسی وقت میں یہاں آنے کی کوشش کروں گا۔ اس عرصے میں کوئی خاص بات ہو تو آپ بلا جھجک مجھے فون کر کے بلا سکتی ہیں، خواہ آدھی رات کا وقت ہی کیوں نہ ہو۔ میں آپریٹر کو تاکید کیے دیتا ہوں کہ وہ مجھے فوراً لائن دے دے۔ کرس نے سر ہلایا۔ پادری نے دروازہ کھولا اور اب آپ اپنے ڈاکٹروں کو نہ بلائیں۔ کرس نے آنکھیں بند کر کے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن ایک بات آپ سمجھ لیں کہ میں نہ ڈاکٹر ہوں نہ کوئی مشہور ہستی۔ نہیں نہیں، کچھ بھی ہو جائے میں ڈاکٹر کو نہیں بلاؤں گی۔ وہ کرس کے اضطراب کو یوں محسوس کر رہا تھا جیسے موجیں کسی انجانے ساحل سے ٹکرا رہی ہوں۔ اچھا، ایک بات اور، جلد یا بدیر مجھے اپنے بالا دست فادر کو بتانا پڑے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں، خصوصاً اس لیے کہ مجھے یہاں اکثر رات کے کسی بھی حصے میں آنا پڑے گا۔ بتانا ضروری ہے؟ کرس نے پریشان ہو کر پوچھا۔ ہاں، ورنہ آپ جانیے میرا وقت بے وقت یہاں آنا ذرا ویسی ہی بات معلوم ہوگی۔ کرس نے نظریں جھکا لیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کا مطلب سمجھ گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، مگر میں انہیں اتنی ہی باتیں بتاؤں گا جتنی ضروری ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوں، اس کا چرچا نہیں ہوگا۔ کرس نے اپنا چہرہ اٹھایا جس پر بے کسی تھی، اور اس نے پادری کی اداس آنکھوں میں ایک عجیب قوت اور روحانی تکلیف دیکھی۔ جیسے آپ کی مرضی فادر۔ اسے اس روحانی تکلیف پر اعتبار آ گیا۔ کاراس نے سر ہلایا۔ تو بعد میں باتیں ہوں گی، وہ بولا۔ کاراس آگے بڑھا، دروازے سے باہر ایک قدم رکھا، ٹھٹک گیا، ہونٹوں پر انگلی رکھ کر سوچنے لگا، پھر بولا، آپ کی بیٹی کو معلوم تھا کہ ایک پادری یہاں آ رہا ہے؟ نہیں، میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ آپ جانتی ہیں کہ میری والدہ کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے؟ جی ہاں، دکھ ہوا مجھے۔ ریگان جانتی ہے؟ کیوں؟ پتا ہے ریگان کو؟ نہیں، بالکل نہیں۔ پادری نے سر ہلایا۔ یہ آپ نے کیوں پوچھا؟ کرس کے ماتھے پر سلوٹیں ابھر آئیں۔ وہ کوئی انوکھی بات سننے کی منتظر تھی۔ کوئی اہم بات نہیں ہے۔ کاراس نے شانے اچکائے۔ یوں ہی پوچھ لیا۔ کاراس نے اس کے چہرے کی طرف متفکر نگاہوں سے دیکھا۔ نیند آتی ہے آپ کو؟ یوں ہی سی۔ تو پھر گولیاں کھا لیجئے۔ لیبریم لیتی ہیں آپ؟ ہاں۔ کتنی مقدار؟ 10 ملی گرام۔ 20 لیجئے، دن میں 2 دفعہ۔ اور اب آپ اپنی بیٹی سے دور رہنے کی کوشش کیجئے۔ موجودہ حالات میں آپ اس سے جتنی زیادہ دور رہیں گی اتنا ہی زیادہ خود آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ اور اپنے آپ پر اور اپنے جذبات پر قابو رکھیے، کیونکہ اعصابی ہیجان میں مبتلا ہو جانے کے بعد آپ اپنی بیٹی کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گی۔ کرس نے فرما برداری سے سر ہلایا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اچھا، تو اب جا کر سو جائیے۔ کاراس نے بے حد نرمی سے کہا۔ سو جائیں گی نا جا کر فوراً؟ وعدہ کیجئے۔ اچھی بات ہے، وعدہ کرتی ہوں۔ اس نے کاراس کی طرف دیکھا اور ہولے سے مسکرائی۔ شبہ خیر فادر۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ کاراس چند ثانیوں تک کرس کے چہرے کا مطالعہ کرتا رہا اور پلٹ کر چل دیا۔ کرس دروازے میں کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ جب وہ سڑک عبور کر گیا تو کرس کو ایک دم سے احساس ہوا کہ کاراس کو اب رات کا کھانا نہیں ملے گا۔ پھر وہ اس خیال سے پریشان ہو گئی کہ کہیں اسے سردی نہ لگ جائے، کیونکہ وہ اپنی چڑھی ہوئی آستینیں اتار رہا تھا۔ موڑ مڑتے وقت اس کے ہاتھ سے کتاب چھوٹ کر سڑک پر گر گئی۔ اس نے جلدی سے کتاب اٹھا لی۔ موڑ مڑ کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کرس ایک عجیب طرح کا اطمینان محسوس کر رہی تھی، جیسے اس کے دل پر سے ایک بوجھ سا ہٹ گیا ہو۔ اس نے سراغ رساں کنڈر مین کو نہ دیکھا، جو نمبر پلیٹ بغیر کی کار میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ کرس نے دروازہ بند کر لیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے آسیب۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 15 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا
تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آدھے گھنٹے بعد دامیان کاراس تیز تیز قدم اٹھاتا پادریوں کی رہائش گاہ کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے بہت سی کتابیں اور رسالے اٹھا رکھے تھے۔ یہ کتابیں اور رسالے اس نے جارج ٹاؤن یونیورسٹی کی لائبریری سے حاصل کیے تھے۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے کتابوں کا انبار میز پر ڈال دیا اور دروازہ کھول کر سگریٹ تلاش کرنے لگا۔ اسے پیکٹ مل گیا جو آدھا تھا۔ اس نے ایک سگریٹ نکال کر جلائی، لمبا کش لیا اور ریگان کے متعلق سوچنے لگا۔ ہسٹیریا، وہ جانتا تھا یہ ہسٹیریا ہی ہونا چاہیے۔ اس نے دوسرا کش لیا، ہاتھوں کے انگوٹھے پتلون کے پٹکے میں اڑس لیے اور کتابوں کے انبار کی طرف دیکھا۔ آسیب، شیطان، پریت کا انسانی جسم میں حلول، ہیکسلے کی لودو کوئی شیاطین، میکسا لینڈ کی قدیم عیسویت میں آسیب نکالنے کی رسم اور دماغی امراض کے موجودہ نظریات، اور نفسیات کے بہت سے رسائل جن میں تحلیل نفسی اور 17ویں صدی میں آسیب زدہ کے متعلق مضامین تھے۔ فادر، آپ ایک بوڑھے قربان گاہ کے خدمتگار کی مدد نہیں کریں گے؟ یہ آواز اس کے دماغ میں گونجنے لگی۔ کاراس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور پھر اپنی انگلیوں کی طرف دیکھا۔ ان پر پسینہ تھا۔ اس نے انگلیاں پہنچ کر دیکھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور الماری میں سے ایک سرخ جلد والی کتاب نکال لی۔ رومن ارکان، یہ عبادت اور ارکان کی ادائیگی کی کتاب تھی۔ اس نے سگریٹ ہونٹوں میں دبا کر آسیب نکالنے والے کے لیے عام ہدایات کا باب دیکھنا شروع کیا۔ اسے آسیب کی علامتوں کی تلاش تھی۔ اب وہ آہستہ آہستہ پڑھ رہا تھا۔ آسیب نکالنے والے کو فوراً ہی یقین نہیں کر لینا چاہیے کہ سامنے والے پر آسیب آیا ہوا ہے یا اس میں خبیث شیطانی روح حلول کر گئی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو۔ اس کے برخلاف مریض کسی دماغی مرض میں مبتلا ہو جس پر آسیب آیا ہوا ہو یا شیطان نے حلول کیا ہو، اس کی علامتیں مدرجہ ذیل ہو سکتی ہیں۔ کسی عجیب اور بیرونی زبان میں آسانی اور روانی سے باتیں کرنا، یا ایسی زبان کو جب کوئی دوسرا بولے تو سمجھ لینا، مستقبل اور پوشیدہ واقعات کو صحیح صحیح بیان کر دینا، ایسی زبردست جسمانی قوت کا اظہار ہونا جو آسیب زدہ کی عمر اور فطرت سے بڑھ کر ہو۔ یہ سب باتیں ایک شخصیت میں پائی جائیں تو یہ یقینی ثبوت ہے۔ بہت دیر تک کاراس غور کرتا رہا، پھر وہ الماری سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور بقیہ ہدایات پڑھنے لگا۔ جب وہ پڑھ چکا تو ایک بار پھر ہدایت نمبر 8 کو دیکھنے لگا۔ اکثر معاملات میں آسیب زدہ کوئی جرم کرتا ہے اور ارتکاب کرنے والا اس سے۔ اس نے کتاب پر سے سر اٹھایا، کوئی دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ دامیان، آ جاؤ۔ فادر ڈائر تھا۔ یار، وہ کرس میکنل نے فون کیا تھا، ملنا چاہتی تھی تم سے، ڈائر نے کہا۔ کب؟ آج رات کو۔ نہیں، آج سپہر کو۔ ہاں ہاں، بات کی میں نے اس سے۔ واہ، ڈائر بولا، میں بہرحال یہ تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ تمہیں پیغام ملا یا نہیں۔ ڈائر کمرے میں ادھر ادھر گھوم پھر کر چیزیں اٹھا رہا تھا، اس بچے کی طرح جو کھلونوں کی دکان میں ہو۔ کیا چاہیے جو؟ کاراس نے پوچھا۔ سنترے کی گولیاں ہیں تمہارے پاس؟ سنترے کی گولیاں؟ شکر کی، جو بچے چوستے ہیں۔ ایک ایک سے پوچھا۔ کسی کے پاس نہیں ہے، قسم خدا کی بہت بے چین ہوں ان کے لیے۔ بات یہ ہے کہ ایک دفعہ سال بھر تک میں بچوں کے اعتراف گناہ سنتا رہا ہوں، اور وہ ننھے شیطان سنترے کی گولیاں کھا کر آتے تھے، اور ہر ایک کے منہ سے گولیوں کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ تب سے مجھے بھی یہ گولیاں چوسنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ اس نے پائپ کے تمباکو کو ڈبے کا ڈھکن اٹھایا۔ اس ڈبے میں کاراس نے تھوڑے سے چھلکوں والے نمکین پستے رکھ چھوڑے تھے۔ یہ کیا چیز ہے یار؟ کاراس کتابوں کی الماری کی طرف گھوم گیا۔ وہ کتاب تلاش کرنے لگا۔ دیکھو یار جو، اس وقت مجھے یہ کرس عمدہ چیز نہیں ہے یار۔ ڈائر اس کی بات کاٹ کر دھم سے بستر پر بیٹھ گیا، اور پھر دونوں ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھ کر لمبا لمبا لیٹ گیا اطمینان سے۔ بہت اچھی خاتون ہے، ملے اس سے؟ ہم نے بات چیت کی آپس میں۔ کاراس نے کالی جلد والی ایک کتاب نکال لی، اس کا نام تھا شیطان۔ وہ کتاب لے کر میز کے قریب آ گیا۔ دیکھو یار، اس وقت میں مخلص، ہمدرد اور صاف دل، ڈائر نے کہا۔ جب ہم رہبانیت ترک کر دیں گے تو وہ میری خاص مدد کر سکے گی۔ کون ترک کر رہا ہے رہبانیت؟ دل کا میل دور ہو چکا، روح پاک ہو گئی، خیالات نیک ہو گئے۔ اب میں جو مجھے کل کے لیے لیکچر تیار کرنا ہے، کاراس نے کہا اور کتابیں میز پر رکھ دیں۔ ہاں یار ہاں، تو اب میری ترکیب یہ ہے کہ ہم کرس کے پاس جائیں، اس بہانے سے کہ میرے پاس ایک فلم کی اسکرپٹ ہے۔ یہ کہانی سینٹ اگتاشیش لولویا کی زندگی سے متعلق ہے۔ نام ہے بہادر جیزوٹ۔ اور جو، تم یہاں سے دفع ہوتے ہو یا نہیں؟ کاراس نے سگریٹ ایش ٹرے میں دباتے ہوئے کہا۔ بور کر رہا ہوں؟ مجھے کام کرنا ہے۔ تو کون مردود تمہیں روک رہا ہے؟
سچ کہتا ہوں، مذاق نہیں کر رہا۔ کاراس اپنی قمیض کے بوتام کھولنے لگا۔ نہانا ہے اور پھر کام کرنا ہے۔ ہاں یار، رات کے کھانے پر نہیں دیکھا تمہیں، ڈائر نے بستر پر سے اٹھتے ہوئے کہا۔ کہاں کھایا مال مسالہ؟ کھانا کھایا ہی نہیں۔ یہ تو حماقت ہے، موٹے تو ہو نہیں، پھر بھوکے کیوں رہتے ہو؟ وہ میز کے قریب آ گیا تھا اور ایک سگریٹ اٹھا کر سونگنے لگا۔ پرانی ہو گئی ہے۔ یہاں ٹیپ ریکارڈر ہوگا؟ یہاں تو سنترے کی گولیاں تک نہیں، ٹیپ ریکارڈر کہاں سے ہوگا؟ لینگویج لیبارٹری چلے جاؤ۔ کنجی کس کے پاس ہے؟ فادر پریزیڈنٹ کے پاس۔ نہیں، فادر جینیٹر کے پاس۔ آج ہی رات کو چاہیے۔ ہاں، کراس نے قمیض اتار کر کرسی کی پشت پر رکھ دی۔ کہاں ملیں گے یہ حضرت؟ کہو تو میں لے آؤں کنجی۔ لا سکتے ہو؟ سچ کہتا ہوں، احسان مانوں گا۔ مسکا مارنے کی ضرورت نہیں اے عظیم جیزوٹ وچ ڈاکٹر، میں ابھی آیا۔ ڈائر نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ نہانے سے فارغ ہو کر کاراس نے ٹی شرٹ اور پتلون پہن لی۔ وہ اپنی میز پر آ کر بیٹھا تو دیکھا کہ اس پر کیمل سگریٹوں کا پورا کارٹن رکھا ہوا تھا۔ اس کے قریب ایک کنجی رکھی تھی جس سے لینگویج لیب کا لیبل بنا تھا، اور دوسری کنجی پر باورچی خانہ ریفریجریٹر کا لیبل لگا تھا جس کے ساتھ ایک رکھا تھا، لکھا تھا چوہوں سے زیادہ تمہارا حق ہے، اور نیچے دستخط تھے سنترے کی گولیوں والا۔ کاراس یہ دستخط دیکھ کر مسکرایا۔ اس نے اپنی کلائی پر سے گھڑی کھول کر اپنے سامنے میز پر رکھ دی۔ اس وقت رات کے 10:58 ہو رہے تھے۔ اس نے کتابوں کا مطالعہ شروع کیا۔ فرائیڈ، میکسا لینڈ، شیطان۔ صبح کے 4 بج چکے تھے جب اس نے اپنا مطالعہ ختم کیا۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے آنکھیں دبائیں۔ وہ درد کر رہیں اور جل رہی تھیں۔ اس نے ایش ٹرے کی طرف دیکھا، سگریٹوں کے ٹکڑے اور راکھ سے لبالب بھری ہوئی تھی۔ کمرے کی فضا دھوئیں سے دھواں دھار تھی۔ وہ اٹھا، تھکے ہوئے قدموں سے کھڑکی تک پہنچا، کھڑکی کھول دی، صبح کی فرحت بخش ہوا کے لمبے لمبے گھونٹ لیے، اور وہیں کھڑا سوچنے لگا۔ ریگان کی حالت بتاتی تھی کہ اسے آسیب تھا۔ اس کا تو کاراس کو اب یقین ہو گیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ بعض علامتیں اب تک ظاہر نہ ہوئی تھیں، مثلا جسم پر زخم کے نشان، یعنی شیطان کی مہر، غلیظ اور ناپاک چیزیں کھانے کی ہڑک، درد اور تکلیف کو محسوس نہ کرنا، حیرت انگیز حد تک شدت کی، بلند آواز کی اور مسلسل ہچکیاں۔ لیکن ریگان میں بعض علامتیں نمایاں اور یقینی تھی۔ بات بات میں دوزخی شدید غصہ، بدبو دار تنفس، روئیں دار زبان، جسم کا دبلا ہو جانا، پھولا ہوا پیٹ، کھال کی کھجلی اور آلو کی جھلی، اور سب سے زیادہ نمایاں اور حتمی علامت آواز اور چہرے میں تغیر کے علاوہ نئی شخصیت کا ظہور تھا۔ کاراس نے سامنے اندھیری ویران سڑک کی طرف دیکھا۔ درختوں کی ٹہنیوں میں سے وہ کریس کا گھر اور ریگان کے کمرے کی بڑی کھڑکی دیکھ سکتا تھا۔ جب آسیب آنے کا عمل خود اختیاری ہو، جیسا کہ کسی عامل کے معمول میں ہوتا ہے، تو نئی شخصیت اکثر و بیشتر شفیق، مہربان اور فائدہ بخش ہوتی ہے۔ مثلا ٹائیا کے معاملے میں ایک عورت کی روح جو ایک مرد میں جو بت تراش تھا حلول کر جاتی تھی اور 1 گھنٹے تک اس کے جسم میں رہ کر چلی جاتی تھی، یہاں تک کہ بت تراش کا دوست ٹائیا کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور بت تراش سے درخواست کی کہ وہ ٹائیا کو ہمیشہ اپنے جسم میں ہی رکھے۔ ریگان کے کیس میں ٹائیا نہ تھی، کاراس نے سوچا۔ اس کی نئی یا دوسری شخصیت شریر اور تکلیف دینے والی اور عیار اور ظالم تھی۔ اکثر اور خصوصی آسیب زدہ معاملات میں یہ دوسری شخصیت اپنے میزبان کو، جس کے جسم کو ختم کر دینا، نیست و نابود کر دینا چاہتی تھی، اور اکثر اپنے اس مقصد میں کامیاب رہتی تھی۔ خیالات میں غلطاں پیچا کاراس کھڑکی کے سامنے سے ہٹ کر میز کے قریب آیا۔ میز پر سے سگریٹ کا پیکٹ اٹھایا اور ایک سگریٹ نکال کر جلائی۔ چنانچہ ریگان میں آسیب کی علامات تھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ تم اسے اچھی کس طرح کرو گے؟ اس نے پوچھا۔ اس نے ہاتھ ہلا کر تیلی بجھا دی۔ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آسیب آنے کا سبب کیا ہے۔ وہ میز کے کنارے پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا۔ للی کانوینٹ ننس، اس پر آسیب آتا تھا۔ یہ 17ویں صدی کا اور فرانس کا واقعہ ہے۔ ان ننوں نے اپنے آسیب نکالنے والوں کے سامنے اعتراف کیا تھا کہ جب ان پر آسیب آتا تھا تو وہ شیطانی بد اعتدالیاں کرنے پر مجبور ہو جاتی تھی، اور ان کا ہر دن کا جنسی معمول الگ الگ ہوتا تھا۔ پیر اور منگل، ہم جنس کے جسمانی تعلقات، عورت کی عورت سے ہم بستری، ہر جمعرات کو عملے کوم، لوت اور جلق، سینچر کے دن پالتو جانوروں اور اژدہوں سے مباشرت۔ اژدہوں سے؟ کاراس نے سر ہلایا۔ یہ آسیب یا شیطان عموماً عورتوں پر ہی آتے ہیں، اور پھر وہ آسیب نکالنے والے۔ کاراس کی بھویں آپس میں مل گئیں۔ ہاں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آسیب نکالنے والے خود آسیب کا شکار بن جاتے ہیں۔ ارسولائن کانوینٹ کی ننوں کے آسیب نکالنے کے لیے 4 پادریوں کو بھیجا گیا تھا، جن میں سے 3 آسیب زدہ ہو گئے اور پھر مر گئے، اور چوتھا پادری، جس کی عمر 33 سال تھی، پاگل ہو گیا تھا اور 25 سال تک پاگل رہا تھا۔
کاراس نے سر ہلایا۔ اگر ریگان کا یہ مرض ہسٹریائی تھا، اگر آسیب کا حلول کرنا محض مریض کے ذہن کی خود اختراع تھی، تو پھر اس اختراع کی بنیاد کتاب کا وہ باب ہوگا جو آسیب، پریت اور شیطان کے متعلق ہے۔ تو کیا اس نے سحر کی کتاب میں کایا باب پڑھا ہوگا؟ وہ صفحات الٹنے لگا۔ اگر اس کتاب میں درج کی ہوئی علامتیں اور ریگان سے جو علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں وہ یکساں ہیں، تو پھر اس سے ثابت ہو سکتا ہے، شاید، اسے تھوڑی سی یکسانیت مل گئی۔